अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि अब जो आगे आने वाला दौर है, हम हमेशा कहते हैं आगे इंफॉर्मेशन वॉर होगी, साइबर की वॉर होगी। तो साइबर का जो सारा रोल है ये किस तरह से प्ले कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, इस पर भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनका ये सारा जर्नी कैसा रहा और ख़वातीन के लिए ये फील्ड कितनी सिक्योर है, इसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको इल्म होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में दावत दी है असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA महक गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया महक, आज आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप NCCIA में आपका बुनियादी रोल क्या है और आप किन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मारिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे मिलके हमेशा मुझे अच्छा लगता है। मेरे रोल के बारे में अगर बात की जाए NCCIA में, तो आई एम एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, विच मीन्स कि मैं केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हूँ और लेटर ऑन उन्हीं केसेस को मैं प्रोसिक्यूट भी करती हूँ अदालत के अंदर। तो दैट इज़ माई मेन रोल, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो आई वुड से कि आई इन्वेस्टिगेट केसेस। ठीक है, और आप इसमें मेजरली आपकी थीम क्या है? बिकॉज साइबर के अंदर डिफरेंट थीम्स, तो आप किस थीम के ऊपर वैसे भी काम कर रही हैं? अच्छा मारिया, हमारा साइबर के अंदर हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। हमारा वर्कलोड काफ़ी सारा होता है, तो उसको आप ये समझ लें कि उसको कैटेगराइज़ इस तरह से किया हुआ है कि कोई ऑफिसर्स हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं, कुछ हैं जो ब्लास्फेमी के केसेस को देख रहे हैं, कुछ स्टेट मैटर्स को देखते हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड को देखते हैं, और फिर कुछ स्पेशली ख़वातीन ऑफिसर्स वो देखती हैं हैरेसमेंट के केसेस को। तो हमने इस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज़ किया हुआ है। अच्छा, आपके मुताबिक आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में साइबर क्राइम को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मारिया, सबसे बड़ा चैलेंज तो आई वुड से कि प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, और इवन दो इसके बहुत सारे अच्छे यूजेस हैं, लेकिन ऑन द काउंटर साइड इसी चीज़ को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोग वायलेंट मकासद के लिए और इस तरह के मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुआशरे में बुराइयां फैलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सिर्फ हैरेसमेंट की केसेस की बात करें, तो हमारे पास सिर्फ 2025 के अंदर 6000 से ज़्यादा अभी तक टिल द मंथ ऑफ नवंबर 6000 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड और बाकी जो केसेस हैं वो इसके अलावा हैं। तो यहाँ से आपको, ये अच्छी बात है कि रिपोर्ट हो रहे हैं, या ये बुरी बात है कि हैरेसमेंट ज़्यादा हो रही है? मारिया, हैरेसमेंट तो ऑब्वियसली पहले भी होती रही है, बट आई वुड से कि हमारा जो रोल है अभी वो ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है, और आप ये समझ लें कि एजुकेशन भी ज़्यादा हो रही है, तो उसका भी एक अच्छा इफ़ेक्ट है, अवेयरनेस बढ़ती है उससे भी। तो ये चीज़ें तो पहले भी थी, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि अभी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, और हम अगर डेटा को देखें, डेटा को स्टडी करें, तो हर साल पहले साल के मुकाबले में ज़्यादा केसेस होते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो आई वुड से इट्स अ गुड थिंग। ठीक है। अच्छा, हमने UN की एक रिपोर्ट देखी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि लगभग पाकिस्तान में सिर्फ 72% ख़वातीन को ये पता ही नहीं है कि हैरेसमेंट को लेके पाकिस्तान के अंदर क़वानीन मौजूद हैं। NCCIA या आप बीइंग अ फीमेल ऑफिसर किस तरह से इस इशू को कैटर करती हैं और कैसे आवाम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं आप लोग? मारिया, किसी भी डिपार्टमेंट में आई वुड से कि उसकी जो फाउंडेशन है वो वहाँ का लॉ है। तो हम जिस लॉ के तहत काम कर रहे हैं वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, जो कि अभी रिसेंटली इन 2025 अमेंड भी हुआ है। तो उस लॉ के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं कि जो जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप हेल्प लेकर केसेस बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। बट फॉर दैट आई वुड से कि अवेयरनेस फिर भी इतनी शायद नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन स्टिल जैसे ये प्रोग्राम हुआ, इसको लोग देखेंगे, हमारी बाकी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, तो उससे भी लोगों को अवेयरनेस आती है। और साइबर का इस तरह की चीज़ है कि जो देखें, अगर आप फ़ोन उठाएंगे उसमें यही चीज़ें होंगी कि ये फ्रॉड हो गया, ये हैरेसमेंट, ये स्टेट के जो स्पेशली मैटर्स हैं, तो उसमें भी। तो
اٹ کین بی اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ کہ ہمارا نام ہی زیادہ آتا ہے, بٹ وی آلویز لک آن دا برائٹر سائڈ کہ چلیں عوام کو ایٹ لیسٹ یہ اویئرنیس تو مل رہی ہے کہ ہاں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو ان کی سروس کے لیے لگا ہوا ہے, جو کہ ابھی ایک پہلے FIA کے ساتھ تھا, ابھی سپریٹ ہو گیا ہے. سو یس وی آر ورکنگ, اور بہت سارے کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. وی لو ورکنگ ان دس فیلڈ. زبردست. اچھا آپ کے پاس کیونکہ ڈفرینٹ آپ نے کہا کہ خواتین کے کیسز زیادہ آتے ہیں, تو خواتین سے متعلق جو بھی تشدد کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس, اس میں زیادہ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ گھریلو تشدد ہوتا ہے یا معاشرتی دباؤ ہوتا ہے, یا کس طرح کے کیسز آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ اچھا ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں نارمل جو فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس ہے, اگر کسی کو گھریلو تشدد کا سامنا ہے تو دیٹ از اے سبجیکٹ میٹر فار پولیس. ہمارے پاس جو بھی کیسز آتے ہیں اس میں سائبر کا ایلیمنٹ ہونا لازمی ہے, کیونکہ دس از واٹ وی ڈو, وی آر لکنگ آفٹر سائبر کرائمس. تو اس میں کوئی بھی ایسا کرائم کہ جس کو ایسے کیا جائے کہ جس میں سائبر ورلڈ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, تو وہ کرائمس ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں ہیراسمنٹ اسپیشلی آ جاتا ہے, جس میں فائنینشیل فراڈ آ جاتا ہے, جس میں چائلڈ پورنوگرافی ہے, جس میں بلاسفیمی ہے. تو یہ سارے جو ہیں ایسے کرائمس کہ جن کو سائبر ورلڈ کے تھرو فیسیلیٹیشن ملتی ہے, تو وہ کرائمس ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. اور اس میں اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک نیو وے آف تھنکنگ کا, جس کو کہا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ریسرچ اس پہ بہت ساری ہو رہی ہے, وچ از ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس. تو جینڈر بیسڈ وائلنس کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ایج اولڈ. وہ پہلے سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, خواتین کی گریونسز اور وائلنس اگینسٹ وومین, دیٹ از این ایج اولڈ کانسیپٹ. لیکن آج کل ٹیکنالوجی اس وائلنس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, دیٹ از آر سبجیکٹ میٹر, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی کوئی ایگزامپل دیں گی ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ٹیک بیسڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کیا ہوتا ہے؟ ماریا اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. فار ایگزامپل پہلے اگر کوئی خواتین کو ایشو تھا کہ گھریلو ان پہ تشدد ہو رہا ہے, وچ واز موسٹلی فزیکل وائلنس. بالکل. لیکن آج کل جو ہیراسمنٹ ہو رہی ہے فار ایگزامپل جو سائبر ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے, اس میں کافی سارے فیسٹس ہیں اس کے. اس میں سائبر ہیراسمنٹ کین ٹرانسلیٹ انٹو فزیکل ہیراسمنٹ ایز ویل. فار ایگزامپل اگر کوئی میں آپ کو ایک کیس کی ایگزامپل دے دیتی ہوں. کوئی خاتون آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میری سیکشولی ایکسپلسٹ پکچرز ہیں کسی کے پاس, اور اس پہ مجھے ہیراس کیا جا رہا ہے, اور مجھ سے یا تو پیسے مانگے جا رہے ہیں, یا پھر کوئی فیورز مانگے جا رہے ہیں, وچ کین بی سیکشول فیورز, وچ کین بی ادر کائنڈز آف فیورز. تو اس طرح کی کیسز دے آر ویری مچ ان نمبر, اور میجورٹی انہی کیسز کی ہمارے پاس آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں خواتین اس قسم کے کیسز کی شکایات درج کروانے میں کھچکچاتی ہیں یا گھبراہٹ فیل کرتی ہیں؟ ماحول ایسا ان کو نہیں مل رہا ہوتا آگے, ادارے کی ساکھ کی وجہ سے, یا وہ خود آگے آنے سے گھبراتی ہیں؟ ماریا میرا خیال ہے کہ تھانے کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے میرے خیال سے, یا پھر کوئی ایک دہشت سی ہوتی ہے کہ بھئی میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں وہاں پہ کیسے لوگ ملیں گے, اور میری گریونسز کو ایڈریس کیا بھی جائے گا یا نہیں, یا پھر شاید مجھ سے پیسے مانگے جائیں گے کام کرنے کے لیے. بٹ سوال ایسے ہوں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے, کیونکہ آپ جاتے ہیں کسی کے پاس, ایک ہی اور شی از این ان نون آفیسر. بالکل. آپ اس سے اپنی لائف اسٹوری شیئر کرتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل میری پکچرس ہیں کسی کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, یا میری جمع پونجی تھی اینڈ آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن, اسٹل میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا, تو دے وڈ فیل کہ بھائی یہ مجھے اسٹوپڈ نہ سمجھیں, یا فار ایگزامپل مجھے مورالٹی کے لیسنس دینے نہ شروع کر دیں. تو آئی تھنک دیز آر دا فیکٹرس کہ ہمارے پاس جو کرائمز آتے ہیں ان کی نیچر بڑی پرسنل قسم کی ہے. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ہچکچاتے ہوں گے. بٹ آئی ایشور ایوری ون ہو از واچنگ دس پوڈ کاسٹ کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یو ول فیل ویری مچ کمفرٹیبل وین یو کم. ہمارے پاس خواتین آفیسر اسپیشلی اس طرح کے جو سینسٹیو نیچر کے کیسز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. پھر ہمارے پاس میل آفیسرز میلس کو آبویسلی ڈیل کر رہے ہیں. سو اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یور چوائس کہ اگر آپ کسی خاتون آفیسر سے بات کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, یا کسی میل آفیسر سے. اس کے بعد اے ویری گڈ انیشیٹو از آر اسٹریس کاؤنسلر. ہم نہ صرف جو کرائم آپ کے ساتھ کمٹ ہو رہا ہے یا جو offense ہو رہا ہے نہ صرف اس کے ازالے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, بٹ آلسو
آپ کی جو ایموشنل کمفرٹ ہے یا آپ کی جو سائیکولوجیکل کمفرٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسٹریس کاؤنسلر از اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ, شی از آلسو این اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور وہ اسپیشلی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ جو وکٹمز آ رہی ہیں ان کی ایموشنل کمفرٹ اور ان کی سائیکولوجیکل کمفرٹ. اچھا, دس از نیو فار می ایز ویل کہ یہاں پر ہمارے پاکستانی اداروں میں یہ چیز بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو پراپرلی ایک کمفرٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور آپ کو اگر سائیکولوجیکلی کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں. دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. سو آئی تھنک تھینک یو فار ہائی لائٹنگ دس. میں آپ سے سوال کیوں پوچھ رہی تھی, بیکاز آپ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ NCCIE کو لے کر اسپیشلی سائبر کا جو پورا یہ ادارہ ہے اس کو لے کر بہت ایک نیگیٹو ہمارے سوسائٹی کے اندر نا ایک امیج پریویل ہو چکا ہے, اس کی ایک پروجیکشن بہت نیگیٹو اس وقت آ چکی ہے. لیکن ہمیشہ اسٹوری کی دو سائڈز ہوتی ہیں. اگر جہاں پر کچھ ایسے آفیسرز موجود ہیں جو کرپٹ ہیں یا جو کرپشن کر رہے ہیں, یہ پراپرلی انصاف نہیں دے رہے, بٹ آن دی ادر سائڈ دیر ادر آفیسرز ایز ویل جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیوں نہیں آگے آنے دیا جاتا, یا ان کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا ہے, یا وہ ایک امیج کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ آفیسرز بھی موجود ہیں ادارے میں, صرف گن نہیں ہے, ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں؟ ماریہ, یہ بہت اہم سوال ہے, اور آئی وڈ سے کہ پہلے ٹائم کے مقابلے میں آج کل کا جو دور ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے. تو پبلک سرونٹس کی اور اسپیشلی لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی پبلک اسکروٹنی پہلے سے بہت زیادہ ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ نیسسریلی اے بیڈ تھنگ. اوبیسلی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے, اور جو آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ لوگوں کی ہچکچاہٹ, تو اسی سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ بھائی جب ہم جائیں گے تو ہماری بات اچھے سے سنی جائے گی, ہمیں انصاف دلایا جائے گا. تو بیسیکلی واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ ہمارے کام کی جو بنیاد ہے وہ پبلک ٹرسٹ ہے. جب تک پبلک کا ٹرسٹ نہیں ہوگا لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. تو چند ایک جب اس طرح کے کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو آبویس سی بات ہے کہ پورے ادارے کی ساکھ ایگزیکٹلی, اور پبلک کا ٹرسٹ انڈرمائن ہوتا ہے. لیکن ماریا, اٹس ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم ان کیسز کو بھی ہائی لائٹ کریں. اس طرح کے لوگ بھی ہیں, دیر آر آفیسرز کے جو آتے ہیں دے جسٹ ڈو دا رائٹ تھنگ. وہ آتے ہیں, وہ اپنے کام کو سیریس لیتے ہیں, وہ جتنا ان سے پاسبل ہے اس سے بھی زیادہ, کیونکہ اوبیسلی ہمارے پاس ریسورس کی لمیٹیشن ہے. سو یہاں پہ میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح پولیس کو ریسورسز ملتی ہیں, جس طرح باقی اداروں کو ریسورسز ملتی ہیں, اٹس ناٹ دا سیم فار اس. ہمارے پاس بہت ساری ریسورس کی لمیٹیشن ہے, اس کے باوجود ہم اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے آفیسرس ہیں ہو ٹیک دیئر ورک سیریسلی, اینڈ ایز آئی سیڈ دے ٹرائی ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. تو میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اکاؤنٹیبلٹی اوبیسلی پبلک کا ٹرسٹ بڑھانے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی اکنالج کیا جائے. کیونکہ اگر وہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوگی اور پبلک کے سامنے صرف نیگیٹو پرسیپشن والی باتیں جائیں گی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, وہ آئیں گے نہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. سو آئی تھنک آپ کیا سمجھتی ہیں ویسے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ نے کہا پبلک کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے, اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے عوام اور جو ادارے کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے اس کو واپس سے بحال کرنے کے لیے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے جو آپ کو لگتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ؟ ماریا, میرا خیال ہے کہ اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ وی جسٹ ٹیک آر ورک سیریسلی, اور ہم عوام کی پہلے سے زیادہ خدمت کریں اور انصاف تک رسائی ان کی ایزی بنائیں. اور وہ جب ایز یو سیڈ کہ وہ ہمارے پاس آنے سے نہ ہچکچائیں, ان کا ٹرسٹ نہ انڈرمائن ہو. جب وہ جب ہمارے پاس کوئی بھی خاتون آتی ہیں یا کوئی بھی اور بندہ آتا ہے تو وہ جب ان کو جب ایک اچھا پرسیپشن ملتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جس طرح میڈیا پہ شاید پورٹری کیا جا رہا ہے, تو وہ جب گھر جاتے ہیں, وہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں, وہ جب سوسائٹی ایٹ لارج میں جاتے ہیں تو اوبیسلی وہ چیز بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اچھا کام بھی اس ادارے میں ہو رہا ہے. تو آئی بلیو کہ اچھا کام اگر ہم کریں گے تو اوبیسلی عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ ہم ریگین کر پائیں گے, اور ابھی ہماری ایٹ دس اسٹیج پرائیورٹی بھی یہی ہے کہ ہم عوام کا ٹرسٹ ریگین کریں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ ریسورسز لمیٹیڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو ہمارا جو اوور آل انویسٹیگیشن کا نظام ہے, تفتیشی نظام ہے, اس میں کیا ایسی خرابیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ان کو درست ہونا اس وقت کی ضرورت بن چکا ہے؟ ماریا, مسائل کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم مسائل کو ہی ہائی لائٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ بھائی مسئلے ہیں تو بس ہم کام نہیں کریں گے. سی اف یو
ask me about the crimes that are happening in the cyber world, تو دیکھیں سب سے پہلے تو لا، آپ کا قانون اس حد تک مضبوط ہونا چاہیے کہ صرف یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ رپورٹ کرے کرائم کو، اریسٹ ہو، اور پھر لیٹر اسٹیجز پہ اس کی کنوکشن نہ ہو. تو آپ کا لا اس حد تک مضبوط ہونا چاہیے، اس میں سزائیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کنوکشن پاسبل ہو. اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اوبیسلی آپ کی انویسٹیگیشن اچھی ہو، آپ کی پروسیکیوشن اچھی ہو، آپ کی عدالتیں جو بھی ان کرائمس کو دیکھ رہی ہیں وہ ایک سالڈ سٹانس لیں اس چیز پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر ادارے کو اور عوام کا ٹرسٹ بحال کر سکتی ہیں، اور ادارہ انہی کی بدولت اچھا کام کر سکتا ہے. اچھا، سوشل میڈیا فراڈ کی ہم بات کرتے ہیں، کافی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آن لائن بلیک میلنگ کا سلسلہ بھی، جو کیسز آپ نے کہا کہ لگ بھگ 6,000 کیسز اف آئی ایم ناٹ رانگ، 6,000 اونلی ہیراسمنٹ کے اس سال کے اندر. ٹھیک ہے، ایسے کیسز میں NCCI کیسے ایکشن لیتی ہے؟ آپ کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ماریا، سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں کہ آپ نے اگر آپ کوئی ہیراسمنٹ فیس کر رہے ہیں تو آپ نے کیا ایکشن سب سے پہلے، کیونکہ جب ہمارے پاس بات آتی ہے تو اگر آپ کے پاس ثبوت مکمل نہیں ہے تو ایون دو یو وڈ بی سفرنگ اینی کائنڈ آف ہیراسمنٹ، لیکن ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے، بیکاز اوبیسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ثبوت ہمیں جہاں لے کے جائے ہم نے وہیں جانا ہے. تو سب سے پہلے تو جو بھی ہیراسمنٹ فیس کر رہا ہے، آئی ووڈ سجیسٹ ٹو دیم کہ آپ اس ثبوت کو محفوظ کریں. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو ہیراس کر رہا ہے اور وہ آپ کو C1 میں فار ایگزامپل کوئی چیز بھیج رہا ہے، سو آپ نے اس فون کو نیچے رکھ کے دوسرے فون سے اس کی تصویر بنا لینی ہے، یا اس کو ریکارڈ کر لینا ہے. سو دا فرسٹ اسٹیج از ٹو پرزرو دی ایویڈینس. اگر آپ کے پاس ایویڈینس نہیں ہے تو آپ کا کیس رجسٹر نہیں ہو پائے گا، یا پھر وہ ویک کیس ہوگا، اس میں لیٹر آن اسٹیجز پہ کنوکشن نہیں ہو پاتی. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ آئیں، اپنا کیس رجسٹر کروائیں. اس کے بعد ہمارا کام ہے اس کو، ہمارا جو انٹرنل پروسیجر ہے اس میں ہم ٹیکنیکل رپورٹ اس کی بناتے ہیں، اس کی فورینزک ہوتی ہے ڈیوائسز کی. اس کے بعد وہ کیس جاتا ہے ٹرائل میں، اور ٹرائل کورٹس. آئی ووڈ ہائی لائٹ اے تھنگ وچ از ویری فارچونیٹ کہ ہیراسمنٹ کے اسپیشلی جو کیسز ہیں اس میں ہماری عدالتوں کا بہت اسٹرانگ اسٹینس ہے. اب اسپیشلی جو ہمارا سیکشن 21 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016، اس میں کیسز ڈیل کیے جاتے ہیں جو سیکشولی ایکسپلسڈ مٹیریل کی بیسس پہ جو ہیراسمنٹ یا بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اس میں آفینڈر کو سپریم کورٹ بھی بیل نہیں دیتی، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، کیونکہ موسٹ آف دا کیسز میں، موسٹ آف دا کرائمز میں آپ کو ایون ہائی کورٹ سے بیل مل جاتی ہے. لیکن اٹس ویری فارچونیٹ، اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہماری عدالتیں اس چیز کو بڑا سیریسلی ٹیکل کر رہی ہیں، اینڈ وچ ان ٹرن ہیلپ اس آؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کا پھر اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک انکوائری چلتی ہے، چیزیں آگے پروسیڈ ہوتی ہیں. لوگوں کا ایک عام جو خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس پہ پراپرلی کارروائی نہیں ہوتی ہے، یا بہت ڈیلیڈ ایک پروسیس چلتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ماریا، ایز آئی سیڈ، ہمارے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور ریسورسز کم ہیں، لیکن اسٹل ایز آئی سیڈ کیپیسٹی سے ہم بڑھ کر کوشش کرتے ہیں. اب ہمارا اگر آپ دیکھیں تو صرف سائبر کرائم اسلام آباد زون کے اندر تھاؤزنڈز آف کمپلینٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابھی جو میں نے 6,000 کا فگر کوٹ کیا، دیٹ از اونلی ریلیٹڈ ٹو ہیراسمنٹ کیسز. اس کے بعد جو فائنینشیل فراڈ کے کیسز ہیں، دوز آر ڈبل دا نمبر، کیونکہ وہ خواتین بھی ان کو رپورٹ کر رہی ہیں، مرد حضرات بھی ان کو رپورٹ کر رہے ہیں، ایون ٹین ایجرز بچے بھی ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو اور کیونکہ سائبر کی وجہ سے، کیونکہ ایزی ایکسیس ہے سب کی، ایسا ہی ہے، تو ہر ایک کے پاس فون ہے. تو چونکہ اس کی پرولیفریشن اتنی زیادہ ہے انفارمیشن کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، کہ اس وجہ سے ایٹ دا سیم ٹائم کرائم بھی بڑھ رہا ہے. لیکن شاید ہمارے پاس اس طرح کی ریسورسز ایٹ دس مومنٹ اویلیبل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جتنا اسپیڈیلی کام ہونا چاہیے شاید اس طرح سے ابھی نہیں ہو رہا. بٹ ایز آئی سیڈ، ہم ابھی کام کر رہے ہیں پبلک ٹرسٹ کو ری گین کرنے کے لیے اور اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے، اسپیشلی ان ویو آف دا فیکٹ کہ ابھی ہمارا ایک نیسنٹ ادارہ ہے. ابھی چند مہینے پہلے ہی FIA سے اٹس بن سیپریٹڈ. تو آف کورس وی آر ڈوئنگ دس ورک تاکہ اس ادارے کو ہم ایک مقام تک پہنچا سکیں اور یہ ایک ڈیزالو ہو کے نہ رہ جائے یا پھر کمزور نہ پڑ جائے. بیکاز ایز آئی سیڈ کہ ہمارا موسٹ آف دا کرائم آج کل جو ہو رہا ہے وہ سائبر اسپیس میں ہی ہو رہا ہے.
تو اگر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے ادارے فلی اکوپڈ نہیں ہیں تو آبویسلی اٹس کنکلوڈ نہیں ہو پاتے ہیں پھر کیسز. میں چاہوں گی مجھے اس حوالے سے بتائے گا کہ جو عام شہری ہیں جب وہ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے کیا علامات ہیں جس کو دیکھ کر یا جن چیزوں کو سینس کر کے ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ فراڈ کا شکار ہونے والے ہیں؟ وہ کچھ چیزیں کیونکہ آپ ایسے کیسز جو ہیں وہ دیکھتی بھی ہوں گی, انہیں ہینڈل بھی کرتی ہوں گی, تو وہ کچھ چیزیں, وہ علامات اگر آپ شیئر کریں تاکہ ہماری آڈینس جو ہر وقت آن سوشل میڈیا رہتی ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے اور وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ پہلے سے الرٹ ہو جائیں. اور میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اس کو اردو میں رکھیں تاکہ ان کو ہر طرح کی آڈینس کو سمجھنے کے لیے آسانی بھی ہو. جی ماریا, اگر اس میں ہم فائنینشیل فراڈ کی بات کریں تو جو فراڈیا ہوتا ہے وہ پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ کو کال کرے گا تو وہ آپ سے جلدی میں فار ایگزامپل آپ سے OTP مانگے گا کہ بھائی آپ کا یا تو بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا یا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے اٹھ جائیں گے, یا فار ایگزامپل آپ کا NIC بلاک ہو جائے گا تو آپ جلدی سے مجھے OTP بتا دیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنا, آپ نے فیکٹس کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے کال کر رہا ہے. سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی آپ نے کنفرم کرنی ہے. آج کل جو فوڈ ڈلیوری والے بن کے, فوڈ ڈلیوری والے TCS والے بن کے آپ کو کال کی جاتی ہے, تو آئی ووڈ سے کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو بیٹھے ہوئے اسکیمرز ہیں وہ بہت اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور بہت جلدی وہ ایوالو ہو رہے ہیں. جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو لا انفورسمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا یا لا اس طرح سے ایوالو نہیں کر پاتا اتنی جلدی جتنا جلدی اسکیمر ایوالو کر رہے ہیں اور اپنی میتھڈالوجیز کو وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایز اے سیڈ کہ آپ نے سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی کنفرم کرنی ہے. فار ایگزامپل آج کل یہ فراڈ آیا ہوا ہے کہ فیس بک پہ جو آپ کی پروفائل, جو پبلک پروفائلز ہیں ان کو کاپی کر کے ایک دوسری پروفائل بنا لی جاتی ہے. پھر اسی بندے کے جو ریلیٹیوز, جو ان کے فرینڈز, جو ان کی فیملیز ہیں ان کو رابطہ کر کے وہاں سے پیسے مانگے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے بندہ فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے واٹس ایپ ہیکنگ. تو آپ کو کال آتی ہے تو اسپیشلی رات کو آتی ہے یا ویکینڈس پہ آپ کو کال آتی ہے اور وہ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے بتا دیں نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو پلاٹ نکل آیا آج کل کوئی, تو اس طرح کی کالز بھی آتی ہیں بہت ساری. مطلب ایز اے سیڈ کہ اسکیمرس کے طریقے جو ہیں اب روزانہ کی بیسس پہ میں فار ایگزامپل ڈیل کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے بھی نیا ہوتا ہوگا روز اس طرح کے کیسز سامنے آنا. ماریا, کوئی ہمارے نئے طریقے لوگ جب آتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت کامن اسکیم ہے, آپ کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کے لیے کامن ہے کیونکہ آپ یہی چیز کر رہے ہیں, آپ یہی کام دیکھ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے وہ چیز کامن نہیں ہوتی, ان کو نہیں پتا. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ابھی ڈاکٹرس کے واٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے تھے, ان کا ڈیٹا کہیں سے لیک آؤٹ ہوا تھا. تو بہت سارے ڈاکٹرز نے رپورٹ کیا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہوا. پھر اس کے بعد اب سپوز آپ کے ہی واٹس ایپ سے, آپ کے ہی نمبر سے آپ کے فرینڈس کو کال میسج جاتا ہے, وہاں پہ پیسے مانگے جاتے ہیں, تو سامنے والا بندہ یہی کنسیڈر کرتا ہے کہ اٹس ماریا ٹیکسٹنگ می اور مائی فیملی از ٹیکسٹنگ می, لیکن اصل میں پیچھے بیٹھا کوئی اسکیمر. تو ایز اے سیڈ آپ نے 90% آف فراڈ سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی کنفرم کر لیں, 2 منٹ لگا لیں, اس کی آئیڈینٹی کنفرم کر لیں, جلدی میں نہ پڑیں, ٹیک اے پاز اینڈ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ سیف رہ سکتے ہیں. اچھا, چونکہ آپ ڈفرینٹ سائبر کیسز بھی دیکھتی ہیں, کون سی ایسی غلطیاں جو لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں جو آپ کے پاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ یہی چیز کہ جلدی کر دیتے ہیں, وہ سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی کنفرم نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک اٹس مور دین 90% آف دا کیسز یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کنفرم نہیں کیا, ایک میسج آیا اور آپ نے فوراً سے پیسے بھیج دیے, اور پھر ان پیسوں کی ریکوری جتنی مشکل ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. اور عوام پھر آپ ہمیں پیسے ریکور کر کے دیں, ہماری ریکوری نہیں ہو رہی. بٹ آئی آلویز سے کہ پیسے بھیجنا بہت آسان ہے, جسٹ 1 کلک, لیکن ان کو واپس لے کر آنا بہت مشکل ہے. اور ایگزیکٹلی, اور اسکیمر یہی کرتے ہیں کہ فوراً سے اس کو کیش آؤٹ کرا لیتے ہیں. اچھا, AI اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سائبر کرائم کے طریقے کار بھی مختلف ہو رہے ہیں, چونکہ آپ نے بھی خود بھی مینشن کیا کہ جو کرمنل ہیں, جو سائبر کرائم کرنے والے ہیں, وہ اپنی ٹیکنیکس چینج کر رہے ہیں. کیا NCCI بھی اس حوالے سے اپنی ٹیکنیکس چینج کر رہی ہے, اپنے قانون میں چینجز لا رہی ہے؟ اچھا ماریا, AI کے حوالے سے ہمارے قانون میں پروویژنز موجود ہیں, اور یہ بھی سیکشن 21 کے تحت ہی ڈیل ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی کسی کی نارمل فیس پکچر لے کے اس کو AI کے تھرو یا ایڈیٹنگ کے تھرو اس کو نیوڈ کر دے, کسی کی نیوڈ باڈی نیچے لگا دے. سوال بھی تھا آپ سے. تو
اس کی 5 سال کی سزا ہے. دا پنشمنٹ کین گو ایز ہائی ایز 5 ایئرس. اور اگر کوئی آفینڈر ہیبیچول ہے اور وکٹم مائنر ہے تو یہ سزا 10 سال تک بھی جا سکتی ہے. تو آپ کسی بھی قسم کا کیس لے کر آئیں, لا میں کسی نہ کسی قسم کی پروویژن موجود ہے, بٹ دا تھنگ از کہ وہ رپورٹ ہو, وہ ٹائملی رپورٹ ہو, ثبوت اس کا پریزرو ہو, محفوظ ہو, اور وہ ہمارے پاس آ جائیں اور اس کو رپورٹ کر دیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ وہ پکچر لگا کے اور وہ پکچرس کو تھوڑا سا خراب بھی کر کے اور پھر ڈیپ فیک یا اے آئی جنریٹڈ کلپس یا ویڈیوز بنا دی جاتی ہیں یا پکچرز بنا دی جاتی ہیں. اب چونکہ ٹف ہوتا ہے اس کو فورینزک کرنا یا پروف بھی کرنا, تو اس حوالے سے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فار یو بینگ این آئی او کہ اس کو قانونی طور پر اس کو آگے پریزنٹ بھی کرنا اور اس کو یہ میک شور کرنا کہ جو کرنے والا ہے اس کو سزا بھی ملے. ماریا, سب سے بڑی پریشانی جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں, وہ ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا. اب اگر آپ ایگزامپل لیں فیس بک کی, سپوز آپ کو کسی نے آپ کو کوئی ہیراس کر رہا ہے فیس بک کے تھرو, یا آپ کو کوئی ہیراس کر رہا ہے اسپیشلی ٹک ٹاک کے اوپر, تو ٹک ٹاک ہمیں بہت ہی ریئر کیسز میں ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. اب ٹک ٹاک کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, اوبیسلی اٹ از ان دا ویسٹ. تو وہاں سے اور بے شک ان کے دیکھیں ان کے ماڈسٹی کے اسٹینڈرڈز بھی ہم سے الگ ہیں. بالکل. ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی کسی خاتون کی فار ایگزامپل سلیو لیس پکچر بھی ہے تو وہ سوشلی کنزرویٹو ہماری سوسائٹی ہے, تو وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. اور اس کو بھی لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلانے بندے نے یا بندی نے میری اس طرح کی تصویر لگا دی ہے, اینڈ آئی فیل کہ میری پرائیویسی بریچ ہوئی ہے. تو ہمارے پاکستانی معاشرے کے اسٹینڈرڈس کے مطابق تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک آفینس کمٹ ہوا ہے. لیکن جب ہم وہی چیز رپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو, تو وہ اس طرح سے ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے. تو آئی تھنک دس از اے ویری بگ ایشوز, اور اس پہ جو بھی ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو اسٹیپس اٹھانے چاہیے, اور جو ہماری کوآرڈینیشن ہے اس کو مزید اسٹریم لائن کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہمیں ڈیٹا نہیں ملے گا اوبیسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس کیس کو, اس کمپلینٹ کو پروسیکیوٹ نہیں کروا سکتے. اچھا مہک, آپ نے ابھی آئی تھنک 30-40 منٹ ہراسمنٹ کے اوپر اور خواتین کے ایشوز پہ بات کی, مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا. تو آپ تو اتنے عرصے سے کر رہی ہیں, آپ اس اسٹریس مینجمنٹ کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ماریا, بس پرسنل لائف میں بھی ایسی چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں کہ جو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی کو کہتی ہوں کہ ہم ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ میرے دوست, میری فیملی اور جو بھی میرا سرکل ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں تم بہت زیادہ نیگیٹو سوچ رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ یو شوڈ تھنک آن دا برائٹر سائڈ. لیکن دیکھیں, اگر آپ صبح سے شام تک یہی مسئلے مسائل سن رہے ہیں تو وہ چیز, وہ نیگیٹیوٹی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی, بالکل آپ کی پرسنل لائف میں وہ سیپ ان کر جاتی ہے, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ سے, آپ کا سوشل سرکل ڈائیورس ہونا چاہیے, ایسے فرینڈس ہوں کہ جو آپ کو سپورٹ کریں, جن کے سامنے آپ اپنی بات کر سکیں. اور آف کورس یہ مینٹل ہیلتھ کی ڈبیٹ بہت ضروری ہے, اور اس کے ارد گرد جو اسٹگما ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. اینڈ ایز آئی سیڈ, ہمارے اپنے ادارے کے اندر بھی ہم نے اسٹگما کو کم کرنے کے لیے ایک اسٹریس کاؤنسلر, مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف NCCIA میں, باقی تو میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ اسٹریس کاؤنسلر جو ہیں وہ موجود ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. اچھا, ایسا کوئی کیس, ایسا کوئی لمحہ یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہو آپ کی سروس کے دوران جس نے آپ کو جذباتی کر دیا ہو؟ ماریا, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, اینڈ سنس یو سیڈ کہ ہیراسمنٹ کے کیسز سن کے نا مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا. تو آئی ووڈ گیو یو این ایگزامپل آف اے فائنینشیل فراڈ کیس جو کہ ابھی میں نے ہفتہ پہلے میرے پاس آیا. تو اس میں ایک بزرگ تھے اور ہی واز سینئر سٹیزن, 60+ ان کی ایج تھی, اور ان کی جو بھی پوری عمر کی کمائی تھی, اور ان کی پینشن منی بھی تھی, اس میں تقریباً وہ کوئی 1.5 کروڑ کی رقم تھی ان کی. اور ود ان 5 to 6 منٹس انہوں نے کسی اسکیمر کو بھیج دی تھی ساری. اٹ واز 1.40 کروڑ تھے. تو اوبیسلی وہ کسی کے لیے اس کی تمام عمر کی جمع پونجی تھی, اور وہ جب آئے ہیں تو وہ آلموسٹ وہ روتے ہوئے آئے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ اب ساری رقم میرے بینک اکاؤنٹ سے چلی گئی ہے, اور ابھی میں کیس میں نے رجسٹر کروا دیا ہے, میں نے اب آپ کو مارک ہو گیا ہے, تو مجھے تو میرے پیسے واپس چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ تو میری پوری عمر کی کمائی تھی. تو امیڈیٹ بیسس پہ اوبیسلی ہم نے سامنے والے بندے کا جو بھی اسکیمر تھا اس کا اکاؤنٹ فریز ہوا, اینڈ تھینکفلی ود ان اے فیو ڈیز ان کو ان کی رقم واپس مل گئی. اچھا, زبردست. تو وہ بس دیٹ میڈ مائی ہول ویک.
اور پچھلے پورا ویک مجھے لگا کہ بس میں نے اپنی ایگزیکٹلی تو ایز آئی سیڈ کہ نیگیٹو چیزیں بھی بہت ساری ہیں, ڈپریسو چیزیں بھی ہیں, اسٹوریز بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ اس طرح کا اچھا کام کرتے ہیں اور عوام کی آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ موٹیویشن. اینڈ سی دس از دا کائنڈ آف امپیکٹ دیٹ یو ہیو آن ادر پیپلز لائفس. آپ لوگوں کی یہ اس طرح کی نیوز ہے, اب دیکھیں نیگیٹو پرسیپشن تو بہت ساری ہے, لیکن اس طرح کی اسٹوریز ہیڈ لائنس پہ نہیں جاتی, لیکن دے ڈو ڈیفینیٹلی چینج لائفس. اب ایک بندے کی پوری لائف جو ہے وہ رک گئی تھی فار اے مومنٹ. ایگزیکٹلی, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ روزانہ تھانے آتا, ہم اس کو کہتے ہیں آپ نہ آئیں, ہم آپ کے کیس پہ کام کریں, لیکن دیکھیں دس از دا کائنڈ آف تھنگ کہ آپ کو رات کو نیند بھی نہ آئے, ایسا ہی ہے, تو کوائٹ انامیجنیبل. اچھا, چونکہ آپ لوگوں کی خواتین کی ہراسمنٹ سے ڈیل کرتی ہیں, یو بینگ این آفیسر, آپ کو اپنی ورک پلیس پر سیف فیل کرتی ہیں یا یہاں پر بھی چیلنجز ہوتے ہیں؟ بیکاز یہ تو ہم مانتے ہیں کہ خواتین چاہے جس مرضی فیلڈ میں ہو, کہیں نہ کسی طرح کی ہراسمنٹ وہ فیل کر ہی رہی ہوتی ہیں. ماریا, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اور اسپیشلی ہماری جس طرح کی سوشلی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو خواتین کو اس میں کئی سارے مسائل کا سامنا ہے, پھر چاہے وہ فیملی کا پریشر ہو یا سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہوں, یا پھر جنرلی ہم ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, میل ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن میں ہم کام کر رہے ہیں. تو اوبیسلی سی جب تک ہم اس مسئلے کو, اس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے, تب تک اس کا حل ہم نہیں نکال سکتے. سو آئی بلیو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی ہمارے پاس خواتین آفیسرس کام کر رہی ہیں, میرے جو بھی کولیگس کام کر رہی ہیں, ان کے لیے ایک سیفر ورک انوائرمنٹ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کی پروفیشنل گروتھ کے لیے اسپیشلائز ٹریننگز ہونی بڑی ضروری ہے, تاکہ وہ ایکسیل کر سکیں, وہ گرو کر سکیں, وہ نہ صرف سرو کر سکیں بٹ آلسو تھرائیو کر سکیں, وہ گرو کر سکیں اپنی فیلڈ میں. تو اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ہمارے ادارے کے اندر ابھی کافی سارا پازیٹیو چینج آ رہا ہے. فیمیل آفیسرز بہت ساری فورسز جوائن کر رہی ہیں, ایف آئی اے میں آ رہی ہیں, این سی سی آئی اے میں بہت ساری فیمیل آفیسرز آ رہی ہیں, وہ لیڈرشپ رولس پہ آ رہی ہیں, وہ سیریس کرائمس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اومن, اچھی بات ہے, اچھا چینج آ رہا ہے. تو یس, اور میں اگر اپنی پرسنلی اسپیکنگ کہ خواتین رول ماڈلز مجھے کافی انسپائر کرتی ہیں. سو اینڈ دیٹ از بیکاز کہ اگر ایک خاتون اور ایک مرد دونوں ایک ہی سیم فیلڈ میں ہیں یا سیم ڈیزگنیشن پہ ہیں, تو آئی بلیو کہ اس خاتون نے اس مرد کے مقابلے میں ڈبل محنت کی ہوگی, وہ تبھی اس اسٹیج تک آئیں, کیونکہ انہوں نے ڈبل دا بیریئر بھی فیس کیا ہے. بالکل. سو میرا تو یہی یقین ہے کہ یہ اس طرح کا نہ ہونا چاہیے, خواتین کو آگے لانا چاہیے. اچھا, چونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, اس پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتی ہیں, آگے گرو کرنا چاہتی ہیں. اسپیشلی اگر میں ایف آئی اے کی یا این سی سی آئی کی کسی بھی فورسز کی بات کروں, تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ انہیں سجیسٹ کریں گی, جو ان کو سیکھنی چاہیے یا اس کو آگے لے کے پرسیو کرنا چاہیے, اور وہ اس پوائنٹ پر آ سکتی ہے جس پوائنٹ پر آج آپ ہیں, یا مزید اور بھی گرو کر سکتی ہیں؟ ماریا, سب سے پہلے تو یو شوڈ بی موٹیویٹیڈ, اور کیونکہ ہمارا کام آسان نہیں ہے. بالکل. یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ کافی ٹف ہے, کیونکہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹول بھی ہے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں دیکھیے تھانے کچہری جو بھی بندہ جاتا ہے وہ خوشی سے نہیں جاتا. ایسا ہی ہے, اس کی زندگی میں نہیں لے کر جائے کسی کو. آئی ہوپ کہ یہ سیشن ہونے کے بعد اور تھوڑی سی اچھی باتیں کرنے کے بعد وہ فیلنگ تھوڑی ڈیزالو ہو, پرسیپشن تھوڑی سی چینج ہو. لیکن ادروائز آف کورس کوئی بھی بندہ اب کوئی ٹربل ہی لے کر آتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, کسی نے پیسے ہتھیا لیے ہیں, کسی کو ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو جس کی وجہ سے وہ تھانے آتے ہیں. تو یس, کیا سیکھ کے ان کو آپ سے آنا چاہیے, جو آپ پوائنٹس ان کو کہ یار یہ چیزیں آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے ضرور سیکھنی چاہیے ادر دین موٹیویشن؟ پھر اوبیسلی آپ نے بہت ساری محنت کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کی سجیسٹ کریں گی آپ ان کو کہ ان فورسز کی طرف آئیں؟ ڈیفینیٹلی یس, کیونکہ دیکھیں ویمن کا, خواتین کا لیڈرشپ کے رولز میں آنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہماری پاکستان کی آبادی کا وہ ہاف سے بھی زیادہ ہیں. بالکل. تو اگر آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی گھر پہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, ایون دو ہوم میکنگ بھی ایک لیبر ہے, لیکن
انفارچونیٹلی Consider نہیں کیا انپیڈ. جاتا اس کو. سو اس ان پیڈ لیبر اگر دیکھیں, اگر آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی کوئی کام نہیں کر رہی, یا وہ اگر وہ لیڈرشپ رولز میں نہیں آ رہی, یا اگر وہ کسی پروڈکٹیو فیلڈ میں نہیں آ رہی, تو آپ کا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اینڈ آئی ووڈ گو بائی قائد اعظم کوٹ کہ جب تک آپ کی خواتین فور فرنٹ پہ نہیں ہیں, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. سو خواتین کو ترقی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ محنت بھی کرنی پڑے گی, موٹیویشن بھی لینی پڑے گی, اور ہر فرنٹ پر جو ہے نا وہ لیڈرشپ رول میں آنے سے گھبرانا نہیں ہے. بہت شکریہ مہک, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.